दो वकुला मैं जानता हूं कि उन्होंने तो बड़े दबंग वादे किए और बड़े मतलब अरशद भाई के नाम के ऊपर मीडिया में भी बड़ी बातें की, लेकिन वो दोनों खुद आए, उन्होंने अफर की केस लेने के लिए और वो खुद पीछे हटे और उस केस को लेने से भाग गए। नंबर 1। नंबर 2 कि दो और वकुला थे जिससे अरशद भाई की वालदा या फैमिली ने राब्ता किया, उन्होंने पहले हामी भरी और फिर वो भी पीछे हट गए। मैं आजकल जब भी अरशद भाई के केस के हवाले से कहीं पे जाता हूं तो बिल्कुल दूसरे के रूप में लोग सामने आ जाते हैं और ये सिलसिला जारी है और ये कल रात तक जारी रहा है। महल के सामने एक शोर है कयामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। मैं अगर किसी के लिए ये कारोबार है, किसी के लिए तो ये ग्रेटर गेम प्लान है, किसी के लिए तो इस खित्ते में बड़े पावर्स की और अमेरिका के असर रसूख के लिए एक बड़ी लड़ाई है, तो भाई मेरी कीमत पे क्यों यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुराद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुराद भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम जमाल। मुराद भाई स्क्रीन से आउट हैं आप काफ़ी टाइम से, इस पर भी बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। आप उनके बहुत क्लोज थे, उनकी फैमिली के भी आप पेशों पर साथ आ रहे हैं, तो अभी तक जितनी पेशरफ्त हो चुकी है इस केस के हवाले से, स्पेशल JTB सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, तो आप मुतमईन हैं केस की सिमत से और केस की जितनी पेशरफ्त हुई है उस पर? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अरशद भाई के केस के हवाले से आपको इतना बता दूं कि JIT में मैं खुद 2 दफा पेश हो चुका हूं और इसके साथ साथ जो इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी वहां पे भी 2 दफा मैंने तहरीरी बयान जमा कर दिया था। मैं इतना आपको बताऊं क्योंकि आपने देखा होगा कि अरशद भाई के केस से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ पे मीडिया खेल रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्त था, भाई था, हम उनको मानने वालों में से थे, उनसे मोहब्बत करने वालों में से थे और है, और हमेशा से उनके जो मकसद था, कास्ट था, उसके लिए खड़े भी रहेंगे और अपनी पूरी तवन्नाइयाँ इसके ऊपर सर्व करेंगे कि किस तरह हम उनके और उनके अहले खाना के लिए इंसाफ मुहैया कर सके। लेकिन 2-3 हकायक आज आपके सामने मैं रख लेता हूँ। एक ये कि जो भी मुझे इल्म था या मुझे अरशद भाई ने कहा था, तो मैंने अपना तहरीरी बयान और हर सफ़े पे मेरा दस्तखत भी मौजूद है, वो मैं JIT के सामने जमा कर चुका हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेरे रिलेटेड। दूसरी चीज, यहाँ पे किस समत तहकीकात आगे बढ़ेगी, इंसाफ तो होगा और इंसाफ अल्लाह करेगा, मैं आपको इतना बता दूं। ये जितने भी बयान ये बनाए, जिस तरह भी इसका रुख तब्दील करने की कोशिश करे, खूनी न हक बहा है और अल्लाह इंसाफ करेगा। अरशद भाई के ऊपर जमीन तंग कर दी गई थी और अल्लाह उन लोगों के ऊपर अपनी जमीन तंग करेगा और उनको इबरत का निशान बनाएगा। ये मेरा ईमान है और ये कोई भी इसको नहीं रोक सकता। अब केस के हवाले से तो मैं इतना आपको बता दूं जमाल, ये किसी को शायद इल्म ना हो, अरशद भाई के दोस्त भी बहुत थे, अरशद भाई ने लोगों के साथ अच्छा भी बहुत किया, वो आज़ादी सहाफत के लिए आवाज उठाता था, वो इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, वो हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे हर तबके के लिए। उनके दोस्तों में मीडिया के लोग भी है, वकुला भी है, तो 2 वकुला मैं जानता हूं कि उन्होंने तो बड़े दबंग वादे किए और बड़े मतलब अरशद भाई के नाम के ऊपर मीडिया में भी बड़ी बातें की, लेकिन वो दोनों खुद आए, उन्होंने अफर की केस लेने के लिए और वो खुद पीछे हटे और उस केस को लेने से भाग गए। नंबर 1। नंबर 2 कि 2 और वकुला थे जिससे अरशद भाई की वालदा या फैमिली ने राब्ता किया, उन्होंने पहले हामी भरी और फिर वो भी पीछे हट गए। तो आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जमाल साहब, मैं आपको ये बताना चाहूं कि आज के दिन तक अरशद भाई की वालदा और उनके बच्चों का वकील भी नहीं है। अच्छा, मतलब अभी तक किसी वकील ने केस ही नहीं लिया? नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूं,
جو وکلا ٹی وی پہ آئے اور ارشد بھائی کے ذکر کرتے ہوئے, دوستی کے قصے بیان کرتے ہوئے, جو ارشد کے پروگراموں میں بھی آتے تھے, انہوں نے خود آفر کی. جب ان کو وکیل رکھا گیا تو اسی شام وہ وہاں سے بھاگ گئے, ان کا کیس نہیں لیا, لیکن آج بھی دعوے دار ہے دوستی کے. اور جو فیملی نے اپروچ کیا دو وکلا کو, وہ وکلا بھی پیچھے ہٹ گئے, اور کسی نے کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کیس مت لو. تو آج کے دن تک میری سیاست .pk کے دوستوں, میرے پاکستانیوں, آج کے دن تک ارشد بھائی کی والدہ اور بچوں کا وکیل نہیں ہے اس کیس میں. یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ پریشر ہے تو آج وہ بھی پر. سن لے, اگر وہ وکلا برادری سن رہی ہے تو وہ بھی سن لے کہ آج کے دن تک ہمارے بھائی جو ہمیشہ انصاف کے لیے, حق کے لیے, اظہار رائے کی آزادی کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے, ان کا وکیل ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتا دوں, ایک تو میں نے وکلا کا آپ کو بتا دیا, اور میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتایا. اس طرح ڈیٹیل میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, نہ پاکستان میں کسی کو پتا شاید ہو. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں, اس سے بڑھ کر ارشد بھائی کے دوست تو بہت تھے, ایسا ہی ہے, اور دعوے دار بھی بہت تھے دوستی کے, ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اور ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہٹ گئے. ابھی میں ایک دو وکلا کو جانتا ہوں, جس طرح سلمان نیازی ہے, ابو ذر سلمان نیازی, ہاں جی, وہ نہیں, وہ سپریم کورٹ میں کیس لڑ ہی نہیں سکتا نا, حالانکہ اس نے خود 2-3 دفعہ رابطے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ایسا بھی ہے, لیکن وہ نہیں لڑ سکتا وہاں پہ. اسی طرح میڈیا میں اگر آپ دیکھیں, آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جس طرح بیانیہ بناتے ہیں, ان لوگوں کو ارشد کے کیس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں جن کو الف بے کا پتہ نہیں ہے. ارشد ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا, ان کو بٹھا کے ارشد کے اوپر تبصرے کرنے ہیں. وہ ان باتوں کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں جو کہ ارشد کی فیملی یا بچے سنیں گے یا دیکھیں گے, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, یہ احساس ہی نہیں ہے. لیکن دعوے دار ہے, ارشد کے دوستے کے گیت بنے ہوئے ہیں. پریشر پھر انہی کی طرف سے ہے جن سے خطرہ تھا ارشد بھائی کو. دیکھیں یہ تو وہ بتا سکے نا, میں تو صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ دو خود آئے, انہوں نے افر کی اور پیچھے ہٹ گئے, اور دوستی کے دعوے دار بھی بہت ہے, اور بڑے ڈائلاگ بھی مارے, اور دو سے انہوں نے فیملی نے اپروچ کیا, بچوں نے, والدہ نے, اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تو مختصر آپ بات کو پکڑ لیں کہ آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ان کے گھر والوں کا کوئی وکیل نہیں ہے. اچھا مراد بھائی, آپ نے صدر صاحب کو ایک خط لکھا تھا, ارشد شریف صاحب نے بھی خط لکھا تھا, اور پھر ان کو ملک چھوڑ کے جانا بھی پڑا. آپ نے بھی اپنی جان و خطرات کے حوالے سے خط لکھا, جو واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. تو اس خط کے بعد سے کوئی سلسلہ بند ہوا ہے دھمکیوں کا فالو کرنے کا یا پیچھا کرنے کا؟ دیکھیں جمال, یہ تھریٹس کا آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آج کل بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملاکڑ میں امن و امان کے حالات خراب ہو رہے تھے, تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں میں بات کرتا ہوں, ایک سے سوال کرتا ہوں, دوسرے کے حلیے میں دوسری جانب سے میرے سامنے لوگ آ جاتے ہیں. ایگزیکٹ وہی طریقہ ارشد کے معاملے میں ہو رہا ہے. جب بھی میں نے اس معاملے کے اوپر بات کی ہے, میں سپریم کورٹ گیا ہوں یا میں JIT کے سامنے پیش ہوا ہوں, اسی دن دوسرے کے حلیے میں کوئی سامنے آ جاتا ہے. اچھا, اور مطلب تھریٹس جاری ہیں ابھی بھی اسی طرح جیسے پہلے تھے؟ دیکھیں میں کل سپریم کورٹ تھا نا, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. بالکل ایسا ہی تھا. تو دوسرے کے حلیے میں لوگ سامنے آ چکے ہیں کل کے دن. کل مطلب کل بھی ایسا ہو چکا ہے؟ کل آپ سپریم کورٹ تھے, میں سپریم کورٹ تھا, ہم سب ارشد بھائی کے کیس کے لیے گئے تھے. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہوئی ہے جمال صاحب, کہ میں جب سوات میں امن و امان کی اور ملاکڑ میں حالات کی اور اس کو پریڈکٹ کر رہا تھا, بتا رہا تھا, اس پر تو میں سوال ایک سے کرتا تھا, دوسرے کے حلیے میں کوئی سامنے آ جاتا تھا نا, روپ میں سامنے آ جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اب جیسی میں ارشد کی JIT میں پیش ہوتا ہوں, ارشد بھائی کے لیے سپریم کورٹ جاتا ہوں, ارشد بھائی کے حوالے سے جس دن بات کرتا ہوں, تو دوسرے کے حلیے میں دوسرے کے روپ میں سامنے بالکل آ رہے ہیں. طریقہ کیا ہے ان کا, کہتے کیا ہے, وہ کچھ کہتے ہیں یا بس؟ دیکھیں میں اتنی ڈیٹیلز میرے پاس ہے, اور ایک تو میں یہ واضح کر دوں نا
کہ ان کو بھی پتہ ہے جو اسلام آباد آئے تھے ان کو تو ہم گھر تک چھوڑ کے آ گئے. اچھا. لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ ڈرنے والا ہے نہ ان سے ہم کوئی دھمکیاں اس طرح دے سکتے ہیں. ان کی جو منصوبہ بندی ہے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے. میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہی ہونا ہے. اور میں تو کڑا ہوں, میں اپنے کاس کے لیے کڑا ہوں. میں ارشد بھائی کے کیس لڑنے کے لیے جو بھی میرے پاس مطلب تھا مجھے بتایا گیا تھا وہ میں نے اپنی ریٹرن سٹیٹمنٹ جمع کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ جو میرے لوگ ہیں ان کے لیے امن و امان کی بات کرنا وہ میں کر رہا ہوں. میں ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اور رجیم چین آپریشن کے اعلی کاروں اور سہولت کاروں کے خلاف اور امریکہ کے غلاموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں, آواز اٹھاتا رہوں گا. مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس کے اوپر, اور میں نے خط اس لیے لکھا کہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا تھا. میں نے تو یہ چیزیں ارشد سے سیکھے کہ کچھ بھی ہونا صرف آپ ریکارڈ پہ لے ہو. آج کل آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں, پسینہ پسینہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ارشد کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں, میں نے 2 پریس کانفرنس کی ارشد کے حوالے سے, دونوں میں نے ارشد کی ویڈیوز پلے کر کے ان کو جواب دیا ہے. ہاں جی, ریکارڈ پہ ہے نا وہ, ارشد تو ریکارڈ پہ ہے. ٹھیک ہے نا. ارشد ہی نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو میں اتنا بتا دوں اس کے اوپر کہ ایک سے میں سوال کرتا ہوں, میں آج کل جب بھی ارشد بھائی کے کیس کے حوالے سے کہیں پہ جاتا ہوں تو بالکل دوسرے کے روپ میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ کل رات تک جاری رہا ہے. اور جو انٹیریئر منسٹر یا کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ہے نہیں ہے کس لیول کے ہیں, تو میں اتنا بتا دوں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے ملک کا نقصان ہو, جس کے اوپر میری ملک کی بدنامی ہو. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے یا کس لیول کا ہے تو میڈیا کے سامنے سپریم کورٹ کے ججز وہاں پہ یہ بلائے اور میں ان کے سامنے تمام چیزیں رکھ دوں گا. اچھا, اب لیکن میں ایک چیز اور بتاؤں, میں ایک چیز اور انٹیریئر منسٹر کو بھی بتا دوں کہ تم بڑے ڈائلاگ مارتے ہو اور اس طرح خود اس کے اوپر تو بڑے الزامات ہیں دہشت گردی کے, لوگوں کو قتل کرنے کے. میں نے نہیں لگائے, ان کے پارٹی کے لوگوں نے لگائے. تو ذرا کوئی بھی سٹیٹمنٹ ان حوالوں سے دیتے ہوئے پہلے ذرا اپنے جو سیکیورٹی کی ادارے ہیں ان سے مشاورت کیا کرے, اس کے بعد بیان دیا کرے. ٹھیک ہے. اچھا مراد بھائی, کل پیشی تھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اور وہاں پر آپ میرے ساتھ موجود تھے, میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا ہے. مگر کل وہاں سے واپسی پر جب ہم آفس آئے تو ایک سٹوری چلی ہے ایک نئے چینل پر کہ آپ غائب ہیں, پارٹی والوں نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, خان صاحب آپ کو بہت سمجھتے ہیں, مراد سے جو ہیں چھپتے پھر رہے ہیں. کل تو خیر آپ میرے ساتھ, تو یہ تو مجھے تو لگتا ہے بیس لیس سٹوری تھی. ویسے اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ اب کیا مطلب, اگر کسی نے کوئی پتہ نہیں چینل بنا لیا ہے یا اس کو تھوڑی سی اس کے نام چاہیے بنانا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, تو وہ تو کوئی خبر بھی نہیں تھی, اس کے اوپر کیا تبصرہ کرنا. میں نے تو ایک ٹویٹ کر دیا, جواب دے دیا. باقی کل میں وہاں پہ تھا, میں نے کل بھی پارٹی کی 2 میٹنگز اٹینڈ کی کیونکہ میں اسلام آباد میں سپریم کورٹ ارشد بھائی کی کیس اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا. تو لہٰذا جو پارٹی کی میٹنگز تھی وہ میں نے زوم پہ اٹینڈ کی. اور پارٹی کا رویہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے سوال پوچھتے ہیں جمال, آپ بھی چسکے لے رہے ہو, آپ کو پورا پتہ ہے. آپ نے, میں جب جے ٹی گیا تو آپ کا مجھے فون آیا تھا. جب میں پارٹی میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہوں تو سیاست.پی کا بھی کا فون آ جاتا ہے. اصل میں ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے آغاز میں بھی کہا تھا نا کہ آج کل مراد سے جو ہے نا تھوڑا سا اسکرین سے باہر ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا, یہ نیوز چینل جو ہے الیکٹرانک میڈیا, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے مجھے چلانا. اور اسی لیے آپ میڈیا سے غائب ہیں. میں تو سوات کے حوالے سے اور ملاکنڈ اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا تھا, کون سے چینل نے چلائے؟ آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے بھی کور کیا تھا اور آپ سے میرا انٹرویو بھی ہوا تھا سیاست.پی کے ٹیم سے. اچھا مراد بھی اسی سوال کو لنک کرتے ہیں. مجھے ادھر میں نے کیا کہا تھا, ادھر میں نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں چلائیں گے, ان کو انتظار ہے کہ جس دن جنازے اٹھے نا اور یہ گند اور یہ حالات خراب ہو جائیں یہاں پہ, تو پھر اس کے بعد ان کی ریٹنگ بھی بنے گی, یہ جنازے بھی کریں گے اور پھر یہ دکھائیں گے بھی. اب اس وقت ٹیررزم کے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ قریب 6-7 مہینوں سے ویڈیوز بنا کے بتا رہے تھے. آپ کو کیسے معلوم ہوا, اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں کچھ بہتری کی جانب جانے کے امکانات ہیں, واقعات کم ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو
حالات کے حوالے سے میں نے پریس کانفرنسز کی, کسی نے نہیں دکھائی, جلسے کیے نہیں دکھائے. باقی میں نے ایک پھر اس طرح ڈیسائیڈ کیا جب ملاکنڈ میں حالات خراب ہو رہے تھے اور خراب ہو چکے تھے, اور اس کا میں نے کہا کہ اس کا اثر اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, کوئٹہ پہ بھی ہوگا. تو میں نے کیا فیصلہ کیا, آپ کو یاد ہے کہ میں نے پنڈی میں بھی جلسہ کیا, بالکل پروٹیسٹ کیا. اچھا باقی تو چھوڑے, اور پنڈی میں کیوں کیا, میں نے کہا کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. ہم لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ چلا سکو. تو جب ہمت نہیں ہے تو یہ ایسی فضول ڈسکشن کے اوپر کیوں آ جاتے ہو کہ کدھر ہے وہ بھائی, تم ہمت کرو, چلاؤ نا. اور پھر میں آپ نے سوال کیا نا کہ مجھے کیسے پتا, وہ بھائی میں اس علاقے میں عام طبقے سے آیا ہوا ہوں, میں کوئی فرزند زرداری کی طرح کوئی پیراشوٹر یا چھتری پہ یا کوئی پرچی پہ میں نہیں آیا کہ مجھے اپنے لوگوں کا پتہ نہ ہو. جس طرح شریف خاندان ہے, ایک مغل اعظم کی طرح رہتے ہیں اور ان کو عوام کا, ملک کا, حالات کا پتہ نہیں ہے, میں ان کی طرح بھی نہیں ہوں. میں اسی عام طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. جب ہم نے اپنے علاقوں میں سرگرمیاں دیکھی, بلکہ دیکھنے سے پہلے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس ہوئے ان غلاموں کی, اور پھر سے ہمیں ایندھن بنایا جائے گا. ہم نے افغانستان ایک وزٹ ہوا, اس کا پتہ چلا, چونکہ افغانستان اور ہمارا علاقہ تو اکٹھے ہیں, ساتھ ہے, باڑ لگا ہوا ہے صرف. ہمیں جب یہ پتہ چلا ہم نے سوال اٹھائے. اگست میں کہا گیا کہ مراد سعید پروپیگنڈا کر رہا ہے, میرے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پہ مہم چلائی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کوئی بھی اس قسم کے حالات نہیں ہے. لیکن لوگوں کو پتا تھا, تو ملاکنڈ پورا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. پورے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے. آج کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جمال, ملاکنڈ ڈویژن جہاں سے اس نئے گیم کا آغاز ہوا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے آج کے دن تک. لیکن ساؤتھ کی طرف جانب جو ہے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اس سے کیا ہوگا جمال, اس سے یہ ہوگا کہ یہ آگ اب ساؤتھ کی جانب نہیں رکے گی, یہ آگ پھیلے گی. میں نے پہلے کہا تھا اسلام آباد میں آپ کا دھماکہ ہوا, آپ کے بلوچستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی وجوہات کیا ہے, آج میں آپ کو وہ بھی بتا رہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر کھڑا ہوا, بلکہ بدقسمتی سے میں نے اداروں سے بھی مخاطب ہوا تھا اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو. میں نے ٹویٹر پہ ان کو ٹیگ بھی کیا تھا, میں نے ان اداروں کے نام لے کے ان سے سوال بھی پوچھے تھے, میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے. لیکن خاموشی, کہا گیا جھوٹ بول رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے. لوکل کمیونٹی کو پتا تھا, وہ تو کھڑے ہو گئے. انٹیریئر منسٹر نے کراچی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. میرے خلاف کمپین بھی شروع کی گئی. او بھائی میں نے تو اپنا ضلع تو بچا لیا, اپنا ملاکنڈ ڈویژن تو اللہ کا شکر ہے کہ قوم کھڑی ہو گئی, وہ تو بچا لیا. لیکن ملک تو میرا ہے نا. وزیرستان میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ملک تو میرا ہے یار, تکلیف تو مجھے ہوتی ہے. وہ کوئٹہ میں اگر کچھ ہو رہا ہے, آج بلوچستان میں ہو رہا ہے, تکلیف مجھے نہیں ہوگی, میرا ملک نہیں ہے یار. میں اگر کسی کے لیے یہ کاروبار ہے, کسی کے لیے تو یہ گریٹر گیم پلان ہے, کسی کے لیے تو اس خطے میں بڑے پاورز کی اور امریکہ کے اثر رسوخ کے لیے ایک بڑی لڑائی ہے, تو بھائی میری قیمت پہ کیوں یار. تو جو وردی میں شہید ہو رہا ہے, جس کے سینے پہ سبز ہلالی پرچم لگا ہوا ہے, وہ بھی میرا ہے. جو ایک داڑھی والا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی دھماکے میں شہید ہوتا ہے, وہ بھی میرا اپنا ہے. تکلیف مجھے ہوتی ہے, میں بھگت چکا ہوں, میں ان کی لاشیں اٹھا چکا ہوں, میں ان کو دیکھ چکا ہوں, میں نہیں کرنے دوں گا. تو یہ میری باتیں تھی. اس کے اوپر کہا گیا کہ غدار ہے, باغی ہے, یہ پرچا وہ پرچا. وہ بھائی میں تو کھڑا ہوں, لیکن دیکھ لو نا, ملک کا میرا یار نقصان تو ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ فراز نے کہا تھا نا کہ ایک بار پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی, اسی بندوق کی نالی ہے میرے سمت کے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں, پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے, پھر سی تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال, پھر وہی سوچ میاں نے منو تو پھیلی ہے. کچھ جماعتوں کی جانب سے, خاص کر نون لیگ کی جانب سے آپ کی تصاویر شیئر کی جاتی ہیں جس میں آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے بلایا تو نہیں آئے, آج پھر بلایا گیا تھا تو بس بیماری کا بہانہ کر لیا. تو آپ کو جب بھی بلایا گیا ہے کیسز کے حوالے سے, سنیں یار سنیں, ایک تو میرے اوپر کوئی ایف آئی اے میں کوئی نیم میں کوئی کیس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسی بکواس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے, پیٹ خراب کر کے, اپنا پلیٹلیٹس گر کے ملک سے باہر چلا گیا ہوں. یہ پاکستان کی ادارے نہیں ہے جو ہماری سیکیورٹی کا جن کا کام ہے. جب میں نے امن و امان کے لیے اور اپنے لوگوں کو لیڈ کیا اور وہاں پہ میں نے آواز اٹھائی, مجھے یہاں تک کہا گیا کہ اپنے فیملی کو بھی یہاں سے نکالو.
मुझे कहा गया है शिफ्ट कर लो या अपने फैमिली से कोई ऐसे शिफ्ट करो। वो भाई मैं इधर ही हूँ, मैं 3 जगहों पे पाया जाता हूँ, स्वात में जो कि मेरा हल्का है, पेशावर जहाँ पे हमारी सुबह एक्टिविटीज होती है सारी, इस्लामाबाद। तो ये भी तो मैं घूमता हूँ, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मैं गया कहाँ पे हूँ। तो एक तो मेरे ऊपर केस ही नहीं है ना, ये तो सोशल मीडिया के इनके टटुए पता नहीं क्या लोग लगे हुए हैं, रोजाना मुझे कोई मास्क पहना के हॉस्पिटल में बिठा के मुझे बिठाया होता है। मतलब इसका ना कोई लेन देना ना। मैं तो ये जो एक हाँ इंसान बीमार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये तस्वीर कोई 7 साल की 6 साल पुरानी एक तस्वीर थी जब मैं बीमार था, अस्पताल था। वो तस्वीर हर महीने इनकी तरफ से रिलीज हो जाती है। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे फोन करते कि नहीं तबीयत खराब है, आना चाहते हैं। अब आप इनका अंदाजा करें। दूसरा ये कि न सिर्फ मुझे 2 जगहों पे बुलाया गया, ये भी सुनिएगा। कभी कभार कहते हैं ना, इनके जिस तरह टीवी पे खबरें इन्होंने ब्रेक की थी कि अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद शहीद के पास है कि पता नहीं क्या क्या। वो भाई अरशद शरीफ ने मुझे जो जो कहा वो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट अपना जमा कर दिया है। कहाँ पे पेश हो के? जेटी में पेश हो के। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, मुझे बुलाया तो नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मैं पिछली दफा भी सुप्रीम कोर्ट गया, कल भी गया था। जब भी केस होगी, जब भी हेयरिंग होगी, मैं खुद जाऊंगा। मुझे बुलाया नहीं है, मुझे सिर्फ जेटी ने बुलाया। और बुलाया क्यों है? आप वो नोटिस दे कि मुझे एज विटनेस बुलाया। मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ यार। मुजरिम तो इनके ऊपर इल्जाम आते हैं, तो मैं चुपूंगा क्यों? मुझे तो रियासत ने खुद गवाह का नोटिस भेजा है, मुझे गवाह बनाया रियासत ने। मैं कल जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो सिंपल सी बात थी, एक मामूली सा मसला हो गया था, और वो अल्लाह का शुक्र है मैं आप ठीक। आप बेहतर हैं, आप माशाल्लाह से। जी जी सर, थैंक यू सो मच मुराद भाई आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।